औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मेरा मौजू कश्मीर की माँ बहनों के लिए है। आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ उनके मुतालिक कहना चाहूँगी जिसके लिए मेरे पास अपने अल्फाज नहीं हैं। इसीलिए मैंने मुसन्निफ़ा उम्मे मोहम्मदी जिहादी की तसनीफ़ का सहारा लिया। जो मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूँ। उन्होंने जिहाद हिंद का शहबाज जर्नेल के नाम से ये किताब लिखी है और इस किताब में भारत में, इंडिया में, हिंदुस्तान में जो मुसलमान कश्मीरी माओ बहनों बेटियों के साथ जुल्म व बर्बरियत की इंतहा की जा रही है या उनकी जो अस्मत दरी की जा रही है उसके मुतालिक उन्होंने बहुत तफसील से बयान किया है। दोस्तों, मेरी माओ बहनों, हम सब अपने इस मुल्क पाकिस्तान में बाहिफाजत है, लेकिन आप देखें वहाँ रोज़ाना ही ऐसा कोई ना कोई वाक़या होता है जिससे दिल दहल जाते हैं। उन लोगों के, उन बापों के, उन भाइयों के खून खोल उठते हैं। आज ऐसे ही एक दो वाक़यात मैं आपसे शेयर करूँगी। कश्मीर की बेटियां। ज़ोहर और असर का दरमियाना वक्त था। करीबी गांव तकियाबाला से उसी वक्त क्रैकडाउन ख़त्म हुआ था। फ़ौज बमुश्किल गांव से बाहर निकली होगी कि फ़ज़ा अल्लाहु अकबर नारे तकबीर की सदाओं से गूंज उठी। हमने समझा कि इंडियन आर्मी बेगुनाह अफराद को गिरफ्तार करके ले गई। इस वजह से लोग एहतजाज कर रहे हैं। रफ्ता रफ्ता आवाज़ें करीब आने लगी। औरतों और बच्चों की चीखों पुकार भी साफ सुनाई दे रही थी। कश्मीरी अवाम में ये खूबी है कि एक दूसरे के दुख दर्द में जी जान से शरीक होते हैं। और दोस्तों, ये तो हर उस कौम में खूबी आ जाती है जिनके दुख और दर्द एक ही होते हैं। इसी तरह तहरीक आज़ादी के बाद जज्बे उख़ुवत में मज़ीद शिद्दत आ गई है। इंडियन आर्मी जब किसी बस्ती को जुल्म और जबर का निशाना बनाती तो इर्द गिर्द की तमाम बस्तियों के लोग उनके साथ मुजाहरे में भी शामिल हो जाते हैं। तकियाबाला के लोगों के साथ हमारी करीबी रिश्तेदारियां थी। उनकी आहोबुका सुनकर हमारे गांव के लोग मेन रोड पर जमा हो गए। मुजाहिरीन कंधों पर एक चारपाई उठाए चले आ रहे थे। लोग आपस में चहमगुइयाँ करने लगे। शायद भारतीय कातिलों ने किसी को शहीद कर दिया है, मगर काश ऐसा ही होता। अगर ये किसी कश्मीरी नौजवान की लाश होती तो कोई गम न था, बल्कि अगर ये दर्जनों मुसलमानों की लाशें होती तब भी इतने दुख और मलाल की बात न थी। मगर अफसोस ये ऐसा सानहा था जिस पर अर्श अजीम भी दहल गया होगा। ये इस्लाम की एक पाकबाज बेटी की अस्मत का जनाजा था। एक गरीब मुफलिस कश्मीरी बाप की गैरत का जनाजा और एक मासूम लड़की के अरमानों का जनाजा। उस बदनसीब लड़की के पास न दौलत थी, न जेवर और न कोई तालीम थी। बस उसकी इज्जत ही उसका गहना थी, उसका सरमाया थी। उसने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था और अब वो अपने हाथों पर मेहंदी उतर आने के ख्वाब बुनने लगी थी कि आज इंडियन आर्मी के एक सफ़ाक ऑफिसर ने उस गरीब की मताए कुल छीन ली। भारतीय फौजी क्रैकडाउन करके लोगों को घरों से निकालकर किसी मैदान में जमा करते थे। पीछे घरों में सिर्फ औरतें रह जाती थी और फिर इज्जत के लुटेरे घर घर तलाशी के बहाने
عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر کشمیری خواتین نے گھروں سے باہر کسی جگہ جمع ہو جانا بہتر سمجھا، بلکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ انڈین آرمی جس جگہ مردوں کو جمع کرتی ادھر تھوڑی ہی فاصلے میں چند عورتیں بھی بیٹھ جاتی تھیں۔ تکیہ والا کی عورتیں بھی آج ایک جگہ جمع ہو چکی تھیں۔ ان میں محمد سلطان کی جوان سالہ بیٹی راشدہ بھی شامل تھی۔ دوپہر کا وقت ہوا تو اسے خیال آیا کہ جانوروں کو صحیح صبح سے چارہ نہیں ڈالا، اور چونکہ ماں کا سایہ بچپن میں ہی سر سے اٹھ چکا تھا، اس نے گھر کی ساری ذمہ داریاں اس کے نازک کندھوں پر تھی۔ محلے میں کوئی موجود نہ تھا اور وہ جلدی جلدی کام نپٹانے میں مصروف تھی تاکہ گھر سے نکل جائے، لیکن اسی وقت انڈین آرمی کی تلاش پارٹی وہاں پہنچی۔ میجر نے راشدہ کو باتوں میں الجھایا اور کہا کہ تمہارے گھر میں ملیٹنٹ آتے ہیں، تم لوگ ان کو گھروں میں جگہ دیتے ہو۔ راشدہ کے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا، کیونکہ وہ پڑھی لکھی نہ تھی اور سوائے کشمیری زبان کے اسے کوئی زبان نہیں آتی تھی۔ اس کی سادگی اور مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس خناس نے اس معصوم اور بھولی بھالی لڑکی کو اپنے ہوس کا نشانہ بنایا۔ اس کی کل متاع لٹ چکی تھی اور چادر عصمت تار تار ہو چکی تھی۔ وحشی درندے اسے کسی زندہ لاش کے مانند کمرے میں پھینک کر چلے گئے۔ کریک ڈاؤن ختم ہوا تو لوگ گھروں میں آ گئے۔ محمد سلطان نے بیٹی کی حالت دیکھی تو گویا اس پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس کا دل کرتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور اسے اپنے اندر چھپا دے۔ پھر کشمیر کی اس بد نصیب بیٹی کو چارپائی پر نیم مردہ حالت میں لایا گیا۔ لوگوں کا جنب غفیر آہوں سسکیوں اور آنسوؤں کے دھارے میں انصاف کی تلاش میں سری نگر کی طرف رواں دواں تھا۔ ان کے لبوں پر دلوں کو تڑپا دینے والا نعرہ تھا، مسلمانوں بیر بیوبا اچھے ماتم جا بجا، اے مسلمانوں نکل جاؤ آج 400 ماتم ہے۔ یہ نعرہ 18 برس سے کشمیر کے گلی کوچوں میں گونج رہا ہے اور اس کے اندر دکھ، درد اور مظلومیت کی طویل داستان چھپی ہوئی ہے۔ راستے میں لوگ اس ستم رسیدہ قافلے میں شامل ہوتے گئے، یہاں تک کہ یہ لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر بن گیا۔ صفاپورہ سے آگے جا کر انڈین آرمی نے انہیں روک لیا اور آگے جانے کی اجازت نہیں دی۔ یہ لوگ سری نگر تو نہیں پہنچ سکے، لیکن ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے ان کا پیغام ہر طرف پہنچ گیا۔ رات کو یہ خبر ٹی وی پر آئی اور ملوث آفیسر کو شدید سزا دینے کا پرزور مطالبہ بھی ہوا۔ مظاہرین رات کے گھر کو لوٹ آئے۔ راشدہ نے جس گھر میں زندگی کے 18 برس گزارے تھے، جس کے در و دیوار سے آج اسے بے پناہ محبت تھی، آج اس گھر میں اسے شدید گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ اب وہ گھر اس کے ارمانوں کا قبرستان بن چکا تھا۔ اس گھر سے تو میں نے ڈولی اٹھنے کے خواب دیکھے تھے، سہیلیوں نے مسرتوں کے گیت گانے تھے اور میرے کورے ہاتھوں پر مہندی سجانی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ ایک پل میں سارے خواب کیوں بکھر گئے؟ نہ جانے وہ کتنی دیر تک اپنی حسرتوں کے مزار پر آنسوؤں کے پھول نچھاور کرتی رہی۔ دفعتاً ایک زوردار دستک نے اس کے خیالوں کا تسلسل توڑ ڈالا۔ محمد سلطان کی آنکھوں سے بھی نیند اٹھ گئی تھی۔ وہ پہلی ہی دستک پر اٹھ بیٹھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ انہی سوچوں میں گم اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے اسی شیطان صفت میجر کو دیکھ کر اس کی رہی سے ہمت بھی جواب دے گئی۔ میجر اندر آتے ہی محمد سلطان پر برس پڑا کہ او بوڑھے، تم نے میرے خلاف جو کیس کیا ہے وہ واپس لو، ورنہ تیرا انجام بہت برا ہوگا۔ میں تجھے جان سے مار دوں گا اور تیری جھونپڑی کو بھی آگ لگا کر راکھ کر دوں گا۔ اور سن، کل ادھر میڈیا والے آئیں گے، اپنی بیٹی سے کہنا کہ کیمرے کے سامنے وہ وہی کہے گی جو میں چاہوں گا، دوسری صورت میں وہ مجھ سے نہیں بچ سکے گی۔ اس لیے تم لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ یہ کیس ختم کر دو۔ میجر دھمکی دے کر چلا گیا اور محمد سلطان گویا سولی پر لٹکا دیا گیا۔ بیٹی کی عصمت لٹ جانے کے بعد رو رو کر بدنصیب باپ اندر سے ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ علاقے کے لوگوں نے اسے ہر معاملے میں تعاون کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن اس ہتھیار بند ڈاکو کے آگے یہ نہتے لوگ بھلا کیا تعاون کریں گے؟
اس کے آگے تو وہ سب خود بھی بے بس ہیں۔ وہ تمام رات سوچتا رہا لیکن خود کو چاروں طرف سے بے بس پایا۔ بالآخر اگلے دن بھارتی کتے نے میڈیا کے سامنے راشدہ سے جبراً یہ بیان دلوایا، صاحب مجھ سے مجاہدین کے بارے میں پوچھ تاچھ کر رہے تھے، میں خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ یہ بیان دیتے وقت اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے آنسو پلکوں سے چھلکنے کو بے تاب نظر آ رہے تھے اور اس کے مرجھائے ہوئے چہرے سے ساری حقیقت عیاں ہو رہی تھی۔ ظلم کی سندھے ڈگری میں آواز بلند کرنا بھی جرم سمجھا جاتا ہے۔ میڈیا بھی بھارت کے قبضے میں ہے، اس لیے بھارتی فوج کو ظلم و بربریت کی ہر حد سے گزرنے کی کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے اور ان عزت کے لٹیروں سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ، صبا رشید 4 بھائیوں کی اکلوتی لاڈلی بہن تھی، نہایت خوش اخلاق اور ذہین لڑکی تھی۔ اس کی ذہانت پر اس کے استاد بھی رشک کرتے تھے۔ وہ ہانڈی پورہ کی رہنے والی تھی اور ہماری ان کے ساتھ قریبی رشتہ داری تھی۔ ہانڈی پورہ میں ان کا خاندان نہایت شریف اور معتبر مانا جاتا ہے۔ اس کے بڑے بھائی ظہور احمد کی ہانڈی پورہ میں چوک میں الیکٹرانک کی بڑی دکان تھی۔ ہانڈی پورہ میں ویسے تو کافی بنکر اور چھوٹے موٹے کیمپ ہیں، لیکن ان کے علاوہ وہاں پر ایک بڑا آرمی ہیڈ کوارٹر ہے جو ماڈر کیمپ کہلاتا ہے۔ ایک دفعہ اس کیمپ میں آرمی کو بجلی کا کچھ کام کروانا تھا۔ آرمی والے ظہور احمد کی دکان پر گئے، وہ دکان پر موجود نہ تھا تو آرمی والے اس کے گھر کا پتہ کرنے کے لیے اس کے گھر چلے گئے۔ وہاں پر میجر دیپک کمار کی گندی نظریں ظہور احمد کی بہن صبا پر پڑی۔ اس کے بعد وہ کم وقت کسی نہ کسی بہانے سے ان کے گھر آتا رہا اور ایک دن اس نے صبا کو اغوا کر لیا۔ لوگوں نے بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے، اخبارات میں خبر دی، لیکن سیکولر بھارت کے فوجی افسر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ معصوم کلی 15 دن میں اس شیطان کی قید میں رہی اور اس کی درندگی کا نشانہ بنتی رہی۔ جب اس کا دل بھر گیا تو اٹھا کر چوک پہ پھینک دیا۔ صبا گھر کے ایک کمرے میں محصور ہو کر رہ گئی۔ وہ نہ کسی سے ملتی اور نہ ہی کسی سے بات کرتی تھی۔ پھولوں کی طرح شوخ و چنچل لڑکی ہر وقت ہنستی مسکراتی پتجھڑ کے زرد پتوں کی طرح بکھر گئی۔ اس کے لیے دنیا میں اب کیا رہ گیا تھا؟ جن ماں باپ کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت ہی محبت بسی ہوئی تھی، اب ان آنکھوں میں آنسوؤں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اور جو بھائی ہر وقت اس کے ناز اٹھانے کے لیے تیار ہوتے تھے، اب وہ ان سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہ تھی۔ اور اس سب کے علاوہ اس کی روح پر لگنے والے زخم بہت گہرے تھے۔ اس کی عصمت تار تار ہو چکی تھی۔ ہاں، یہی تو عورت کا زیور ہے، یہی تو سرمایہ ہے۔ میں دامن پر یہ داغ لے کر کب تک جی سکوں گی؟ اس کے ضمیر نے اسے کہا، عزت کے بغیر کوئی زندگی نہیں۔ پھر اس نے ایک خطرناک فیصلہ کیا۔ ہمیں خبر ملی کہ صبا نے خود کو آگ کے شعلوں کی نظر کر لیا ہے اور وہ سری نگر کے SMH اسپتال میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ ناز و نام میں پلنے والی شہزادی کئی دن اسپتال کے ایک کمرے میں تڑپتی رہی، سلگتی رہی۔ بالآخر اسے زندگی کی قید سے رہائی مل گئی۔ دوستوں، یہ ایسا سانحہ تھے جس نے ہر اپنے پرائے کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ جوان بیٹیوں کے والدین کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں اور بیٹیاں لڑکی ہونا جرم محسوس کرتی ہیں۔ اسی طرح ہانڈی پورہ اور تکیہ بالا کی گلیوں میں کئی روز تک ان بیٹیوں کی دلخراش صداؤں کی بازگشت سنائی دیتی رہی اور کئی دنوں تک بہاروں پر اداسی اور چمن کے پھولوں پر افسردگی چھائی رہی۔ ہر آنکھ میں یہ سوال تھا کہ اے پروردگار عالم، ہماری بیٹیاں کب تک یوں لٹتی رہیں گی؟ اس سیلاب کا رخ کون موڑے گا جو ماں بہن بیٹی کی عزت بہائے لے جا رہا ہے؟ اے مالک کائنات، اگر ہمارے مقدر میں غلامی کی ذلت لکھی ہوئی ہے تو اے رب، آج سے کشمیر میں کوئی بیٹی پیدا نہ ہو۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کی مدد فرمائے اور انہیں ظالموں کے چنگل سے آزادی نصیب کرے اور کشمیر کی وادی کو جلد از جلد آزادی کے پھولوں سے مہکائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں، پروگرام پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے دینا نہیں بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔